अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम तरक्की की बातें और मैं ही आपकी मेज़बान हुमैरा हुसैन। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम, उसके मसाइल और असलाहात के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 25A जो है वो पाकिस्तान में 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को हुकूमत की ज़िम्मेदारी करार देता है। तो किस हद तक ये ज़िम्मेदारी पूरी हो रही है? क्योंकि आप ये देखें कि हमारे यहाँ पर देही इलाकों में 74% और शहरी इलाकों में 41% से थोड़े से ज़ायद बच्चे जो हैं गवर्नमेंट के स्कूलों में जाते हैं, जहाँ पर हमेशा फर्नीचर का ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, असातिज़ा की कमी और अदम दिलचस्पी जैसे मसाइल का सामना होता है। और हम और आप सब लोग जो है अक्सर व बेशतर इन मसाइल के हवाले से ना सिर्फ खबरें देखते रहते हैं बल्कि कुड़ते भी रहते हैं। इन सारे मसाइल को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने दुनिया की दीगर हुकूमतों की तरह बहुत से बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मिलकर इस्लाहात का निज़ाम शुरू किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों ने किसी न किसी सतह पर इन रिफॉर्म्स या इस्लाहात का अमल जो है ना सिर्फ राइज किया है बल्कि उसको आगे भी लेकर गए हैं। लेकिन हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो इस्लाहात के हवाले से सूबा पंजाब को फोकस कर रहा है, क्योंकि पंजाब की केस स्टडी हम इसलिए आगे शेयर करना चाहते हैं क्योंकि 100 मिलियन की आबादी से ज़ायद का सूबा है और यहाँ पर 22 करोड़ से ज़ायद 22 मिलियन के करीब जो बच्चे हैं वो स्कूल गोइंग एज में हैं और जाहिर है कि उनका जो मेजर शेयर है देही इलाकों में जिस तरह से वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहा है। तो पाकिस्तान में तालीम के मयार को बेहतर करने के लिए, उसकी आसान फराहमी के लिए और उसकी बाकी जहतों को देखने के लिए हम आज गुफ्तगू करेंगे अपने साथ जनाब जावेद मलिक साहब से, जिन्होंने तकरीबन 10 साल तक पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स को लीड किया। पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स जो हैं दुनिया में होने वाले चंद जो हैं काबिल तकलीद मिसालों में से एक मिसाल समझे जाते हैं। किन चीज़ों ने उनको काबिल तकलीद बनाया, इन इस्लाहात के साथ किस हद तक हमने एजुकेशन सेक्टर में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सेस ऑफ एजुकेशन और बाकी मसाइल को हल करने की कोशिश की और उसका रोड मैप क्या है और किस तरह से आगे लेकर जाया जाएगा, इसके ऊपर हम आज गुफ्तगू करते हैं जावेद मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम जावेद। बहुत शुक्रिया हुमैरा। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके प्रोग्राम में आज आया हूँ, क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम गौर से देखता रहा हूँ और पाकिस्तान में तरक्की की बातें और इस्लाहात की बातों में बहुत कम प्रोग्राम है। जी बिल्कुल। तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इसको शुरू। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। जावेद साहब, बल्कि आपकी ये किताब असातिज़ा, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान जो है पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स के हवाले से एक काफ़ी बड़ी जो प्रोसेस है ना सिर्फ उसको शेयर करते हैं बल्कि उसके अंदर होने वाले जो डाउन साइड्स हैं, जो अप साइड्स हैं और जिस चीज़ों को लेकर जाया जा रहा है उनकी भी निशानदही करती हैं। तो हमारा जो पहला सवाल आपसे होगा कि जो रिफॉर्म्स हैं इनका अमल तो सिस्टम लेवल पर दुनिया भर में हमेशा से ही इनर्शिया का ना सिर्फ शिकार हुआ है बल्कि बहुत सारी ऐसी जगहों में बहुत कामयाब भी नहीं हुआ। तो आपकी ये जो बेसिकली केस है आपने किस तरह से बिल्ड किया है कि ये बड़े कामयाब रिफॉर्म्स है? बिल्कुल, मैं ये किताब इसीलिए लिखी है कि एक बिल्कुल मायूसी की फ़िज़ा है कि कोई भी तरक्की का जो काम है वो यहाँ पे नहीं हो सकता और उसकी वजह यह है कि जो पॉलिसी से मुतल्लिक़ अलूम है वो अंग्रेज़ी ज़बान में हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी अंग्रेज़ी में लिखी जाती हैं और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो ज़्यादा सियासी मामलात के ऊपर होता है, इस्लाहात के ऊपर नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उर्दू में लिखने की ज़रूरत इसलिए महसूस की कि बहुत बड़ा एफ़र्ट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने किया और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि 2009 से लेके 18 तक मैं रिफॉर्म प्रोग्राम के अंदर रहा और ये पंजाब में तकरीबन 54,000 स्कूल हैं और जिसके अंदर ये तकरीबन उसके अंदर आपकी बात ठीक है कि जो 10 मिलियन के करीब बच्चे उसमें जाते हैं पब्लिक सेक्टर में, 10 मिलियन करीब प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और बहुत से बच्चे स्कूलों से बाहर भी हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और मेरा ख़्याल है कि इसमें ये जो प्रोग्राम है बड़े हद तक कामयाब रहा और उसमें बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हम स्कूलों से बाहर जो बच्चे थे उनको वापस लाने में कामयाब हो गए। तकरीबन 2 मिलियन बच्चे स्कूलों में वापस आए। अच्छा। जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, जब हमने काम का आगाज़ किया तो उसमें सिर्फ 4 लाख बच्चे पढ़ते थे। अच्छा ठीक है। जब हमने काम ख़त्म किया तो उसमें तकरीबन 3.2 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं। एक पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर दिया आप लोगों ने? बिल्कुल, लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ जब एजुकेशन की बात होती है तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। ठीक है। हालांकि इन दोनों निज़ामों को मिल के एक ही मसले को हल करने की और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ये है कि एक बहुत बड़ी वैरायटी जो है वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर वो ले आए हैं, जिसमें आप बहुत महंगी तालीम भी है, बहुत सस्ती भी है और सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो ऑन इट्स ओन इसको नहीं हल कर पा रही थी, क्योंकि ये एक स्कूल बनाने में, जो हाई स्कूल है गवर्नमेंट को बनाने में, जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसमें को 5 से 6 साल लगते हैं। ठीक है।
تو 5 سے 6 سال لگتے ہیں اس کی جو کاسٹ اس کے علاوہ اس کی کاسٹ ہے، اس کے علاوہ اس کی اتنی سلو موونگ سسٹم ہے، تو ایک پوری جنریشن کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا. اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ صرف سرکاری اسکول اچھے ہوں، لیکن اب سوال یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے ہوں یا نہ ہوں، سوال یہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتنی جلدی ہم نے اس پہ پیش رفت کرنی ہے. تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی الٹرنیٹ نہیں تھا کہ ہم. آپ ہمارے ناظرین کے لیے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو پنجاب ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز ہیں یہ تھیں کیا اور یہ کن لائنز کے اوپر بنی؟ میرا اس میں یہ ہے کہ پنجاب میں بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر جو ایجوکیشن ریفارمز ہیں وہ اس صدی کے شروع میں شروع ہوئیں، بلکہ 1990 میں جب دنیا میں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر اگریمنٹ ہوا، اس کے بعد ہی یہ ممکن بنا کہ بہت ساری دنیا کے ممالک میں یہ بات شروع ہوئی کہ جی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ ممالک کچھ غریب ہیں، کچھ غریب ترین ہیں. تو اس وقت یہ بحث شروع ہو گئی کہ ہمیں اس کے اوپر تعلیمی نظام کو بہتر کرنا ہے. اور پنجاب میں اس کا میجر ایفرٹ جو ہے وہ 2001 کے بعد شروع ہوا، جب ورلڈ بینک نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے ایک سگنیفیکنٹ ایجوکیشن سیکٹر پروگرام کو شروع کیا. اور ان کا جو پہلا ریفارم پروگرام تھا 2001 سے لے کے 6-7 تک، وہ بھی ایک بہت کامیاب پروگرام تھا، جس میں انہوں نے اپنی انرولمنٹ تقریباً ڈبل کر دی، ڈیٹا کا سسٹم انہوں نے لے کے آئے، پنجاب ایگزامینیشن سسٹم بنایا انہوں نے، پنجاب ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹم بنایا اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنایا. تو جو کریڈٹ میں نے اس کتاب میں 2 وزیر اعلیٰ کو بہت کریڈٹ دیا، ایک چودھری پرویز الہی صاحب کو اور ایک شہباز شریف کو. میرا خیال ہے اگر آپ پاکستان میں کل 7 گورنمنٹس ہیں، 4 صوبے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور پھر آپ کی کشمیر کی گورنمنٹ ہے، اور پھر گلگت بلتستان ہے، ان سب میں اگر آپ ایجوکیشن کا پیس دیکھیں تو پنجاب آگے بڑھا ہے، اور اس میں ان 2 وزرائے اعلیٰ کا بڑا اہم رول ہے. اور عام طور پہ لوگ سیاستدانوں کو کریڈٹ نہیں دیتے، لیکن میرا خیال ہے جہاں پہ ان کو اتنے بڑے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں ان کو یہ کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ انہوں نے اس پہ کام کیا. اس کا عمل کیا تھا؟ ہاں، اس کا پروسیس کیا تھا؟ تو 2009 کے بعد پھر یہ ہوا نا کہ نئی گورنمنٹ آنے کے بعد ظاہر ہے وہ پچھلی گورنمنٹ پہ جیسے ہر جگہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ شکار تھے کہ بھئی ہم بھی اپنا ریفارم پروگرام لائیں، شروع کریں. تب تک جو ڈونرز تھے ورلڈ بینک، ٹیفیڈ، یہ بھی کنورس کر گیا کہ اس کے اوپر ایک بڑا پروگرام لانا چاہیے. یو کے اور پاکستان کی ایک ایجوکیشن ٹاسک فورس بنی جو ڈیوڈ ملی بینڈ نے یہاں کے پریزیڈنٹ زرداری کے ساتھ مل کے بنائی، اور ایک ملک میں ایجوکیشن ایمرجنسی کا پہلی دفعہ جو ہے نا وہ شروع ہوئی کہ جی دیر از این ایجوکیشن ایمرجنسی، وی شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اور میں بڑا لکی تھا کہ میں پچھلے 10-12 سال میں نے کافی کام کر چکا تھا گراس روٹ لیول پہ، ٹھیک ہو گیا، اور مجھے اس وقت قدرتی یہ موقع ملا کہ میں ایجوکیشن پالیسی اور 18th امینڈمنٹ نے کس حد تک فیسیلیٹیٹ کیا اس پروسیس کو؟ 18th امینڈمنٹ تھوڑی سی بعد میں آئی ہے، لیکن ایجوکیشن سروس ڈیلیوری آلریڈی صوبوں کے اندر جو صوبوں کے پاس ہی تھی، صرف کیریکولم کے اندر تھوڑا سا کنفیوژن تھا. فار آل پریکٹیکل پرپزز اس وقت تک ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ ہمیں کسی گورنمنٹ نے نہیں روکا کہ آپ یہ کیوں کریں. تو ہم یہ جو ریفارم ہے اس کی بڑے اہداف یہی تھے کہ ہم نے ایکسیس کو بہتر کرنا ہے، کوالٹی کو بہتر کرنا ہے، اور ہم نے اس کے اندر ایک ہمارا شور تھا کہ ہم ٹرانسفارمیشنل کام کریں گے اور انکریمنٹل نہیں کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی، اور اس میں مجھے یہ بات بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ صرف بیوروکریسی جس کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ ہے، لیکن صرف ان کے سٹرکچرز پہ آپ اعتبار نہیں کر سکتے، آپ کو ایڈیشنل سپورٹ چاہیے. تو اس وقت ہمارے پاس دنیا میں سروس ڈیلیوری یونٹ جو خاص طور پہ بنانے کا ایک تصور تھا کہ پہلے ٹونی بلیئر کی گورنمنٹ میں ڈیلیوری یونٹ بنا، پھر چیف منسٹر پنجاب کے اندر زیر تحت بھی ڈیلیوری یونٹ بنا. اور اس ڈیلیوری یونٹ کا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ چیف منسٹر خود ہر 2 مہینے کے بعد ایک میٹنگ لیتے تھے جس میں 54,000 اسکولوں کی پرفارمنس ان کے سامنے پیش ہوتی تھی. تو یہ جو ایک ڈائنامک تھا جس میں آپ چیف منسٹر آفس کو آپ نے مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں، اس سے یہ ممکن ہوا کہ جو بیوروکریسی ہے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اس وقت سیاسی ترجیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب یہ سیاسی ترجیح بن جاتی ہے اور ساتھ پھر ہمارے جیسے لوگ جو کہ پبلک پالیسی کو سمجھتے ہیں وہ شامل تھے، اور اس میں صرف میں نہیں تھا شامل، اس میں ہمارے ساتھ پوری ٹیم تھی جو ایک ٹیکنیکل اسسٹنس کے اندر مختلف ماہرین تھے. ٹھیک ہے. تو ہمارا کام تھا ٹیکنیکل سلوشنز کو ہم لائیں، بیوروکریسی کا کام تھا کہ پنجاب کے کانٹیکس میں اس کو کیسے نفاذ کریں، اور چیف منسٹر کا کام نگرانی کا کام تھا. اور اس ڈائنامک کو جب ہم نے یوز کیا دین مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس سسٹم کو
2017-18 تک تبدیل نہیں ہوا. اسی کے نتیجے میں سب تبدیلی آئی جو میں نے اور اساتذہ کی انوالومنٹ کہاں تھی کیونکہ ان کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا تھا. ہاں جی دیکھیں اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. اساتذہ کی انوالومنٹ اس طرح نہیں تھی اور اسی لیے میرا یہ کتاب کے اندر میں نے اساتذہ اور بیوروکریسی کے بیچ میں جو ایک پنجاب کے اندر خاص طور پہ ایک گیپ ہے اس کی نشاندہی کی ہے. کیونکہ پنجاب میں جو اساتذہ ہیں وہ بھی بہت بوجھ کا شکار ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ان کے اندر 6-7-8 ایسی ڈیوٹیز لگا دیتے ہیں جو وہ مسلسل کرتے رہتے ہیں اور وہ اس پہ ایک تو یہ ہے کہ جب حد سے زیادہ سینٹرلائز مانیٹرنگ ہوتی ہے تو اس کے اپنے پرابلم ہیں اور ظاہر ہے جہاں اس کے فائدے تھے وہ میں اس میں کوئی مجھے آر نہیں اور میں نے اپنی کتاب میں قبول کیا. اس کے نقصانات بھی ہوئے کہ آپ نے جب ڈسٹرکٹ لیول پہ جو افسر ہے جب اس کو اکاؤنٹیبل کیا تو اس نے تمام اسکولوں کو اکاؤنٹیبل کیا اور حد سے زیادہ مانیٹر کرنا شروع کیا. ان کو کہا آپ ابھی ڈیٹا لے کے آئیں. اور میں نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں حاصل پور میں ایک اپنی آنٹی کے گھر بیٹھا تھا تو وہاں ایک ہیڈ مسٹرس بیٹھی تھی تو وہ شام کو انہوں نے کہا میں ابھی چائے پہ بیٹھی تھی. انہوں نے کہا میں جا رہی ہوں کیونکہ مجھے ای ڈی او نے کہا ہے کہ آپ ابھی 5-6 اسکولوں کی دیواروں کو ناپ کے بتائیں کہ وہ 10 فٹ کی ہو گئی ہیں کہ نہیں کیونکہ اس وقت سیکیورٹی کی کوئی تو پرابلم یہ تھا کہ نہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایک ٹیچر لیول اس وقت کیسے وہ کریں گے رات 12 بجے تک کیسے یہ ڈیٹا دیں گی. تو اس قسم کے مسائل سینٹرلائز مانیٹرنگ کے ہوئے اور اساتذہ کہ اس کے علاوہ 6-7 چیزیں جو وہ کرتے رہتے ہیں. کبھی ان کو بے شک الیکشن اور مردم شماری پہ تو لگائیں لیکن ان کو بعض اوقات پرائسز چیک کرنے کے لیے ویکسینیشن پروگرام کے لیے بعض اوقات ڈسٹریکٹر ان کو بے فارم دیکھ کے کریں. ان کو حد سے زیادہ ان کو ان کے اوپر بوجھ ہے. تو میرا خیال ہے اس ریفارم پروگرام میں جو اساتذہ کو انوالو تو کیا ان کی کیپیسٹی بھی بلڈ کی مانیٹر بھی کیا اور کم از کم 34-35 ہزار اساتذہ ہم نے نئے بھرتی کیے اور ان کا جو اوور آل کیپیسٹی ہے وہ بڑی اور ان کا جو ارلی ریڈنگ اینڈ اس کے اوپر لرننگ کے اوپر فوکس ہے وہ بڑھایا گیا. لیکن ابھی کہ ٹیچرز لیڈ ریفارم یہ نہیں تھیں. دس واز مور آف اے bureaucratic led reforms and I think we need a departure from it. I admit that in my book. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس میں بیسیکلی گرلس سائڈ کے اوپر بھی کیونکہ ہمارے یہاں پہ ڈسپیرٹی جینڈر کو لے کر بھی بہت زیادہ ہے تو گرل چائلڈ کے ایجوکیشن کے لیے کیا کیا گیا؟ سب سے پہلے تو ہم نے سروے کروایا کہ یہ بہت سے آؤٹ آف اسکول بچے ہیں کہاں پہ. اوکے ٹھیک ہے. کسی کو پتہ نہیں تھا وہ کہاں ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے اس کو دنیا کی بہت بڑی ڈیٹا کمپنی تھی ان کے ذریعے مل کے ہم نے سروے کروائے تو ہمیں پتہ چلا ہاؤس ہولڈ سروے تو ہمیں پتہ چلا کہ زیادہ تر جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں وہ پنجاب کے 16 اضلاع میں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ صدرن اضلاع ہیں اور ایک قصور اس میں ایکسیپشن تھا یہاں سے لیکن باقی صدرن اضلاع تھے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر آپ ایک 10 سال سے لے کے 16 سال کے درمیان آپ کی عمر ہے اور آپ ایک بچی ہیں اور صدرن اضلاع میں رہتی ہیں اور دیہی علاقوں میں تو یہ بہت ممکن ہے کہ آپ اسکولوں سے باہر ہوں. ٹھیک ہے. یعنی if you are a rural girl living in southern Punjab and you are in the age category of 10 to 16 most probably you are out of school. اور اس کے لیے ہم نے پنجاب گورنمنٹ میں آلریڈی کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز کا نظام تھا جس میں وہ لے کے آئے. ہم نے یہ کیا کہ جو اسکولوں کی کمی تھی صدرن پنجاب میں اس کو ہم نے پورا کرنے کی سرتوڑ کوشش کی اور صرف مظفر گڑھ میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے 232 اسکول بنائے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں ایک یونٹ کونسل میں بیٹھا تھا جہاں پہ ایک بابا جی نے مجھے بتایا کہ وہ 6-7 دفعہ ووٹ الیکشن میں دے چکے ہیں لیکن کبھی بھی اسٹیٹ ان کے پاس نہیں آئی ان کا مسئلہ حل کرنا. ٹھیک ہے. تو وہ مطلب مجھے خوشی ہے کہ ایسے علاقوں میں اسکولوں کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ہوئی اور صدرن پنجاب ایک پہلی دفعہ ایک فوکس کے طور پہ ہم نے لیا اور ڈسپیرٹی اور مجھے خوشی ہے کہ اس ڈیزائن میں میرا بڑا رول ہے کہ بھائی آپ ایک یہ نہیں ہو سکتا اتنا بڑا پروگرام ہم چلائیں اور ڈسپیرٹی کو نظر انداز کریں. تو ہم ڈسپیرٹی کے لیے صدرن پنجاب کو لائے. ہم نے ڈسیبلٹی کا پروگرام شروع کیا پہلی دفعہ انکلوسیو ایجوکیشن کا کیا گرلز ایجوکیشن پہ فوکس کیا اور سب سے بڑا فوکس لرننگ اچیومنٹ پہ کیا کہ جو بچے اسکولوں کے اندر ہیں ان میں سے 5ویں جماعت تک پہنچنے والے بچوں میں صرف 30% بچے ایسے تھے جو ایک کہانی پڑھ سکتے تھے جو کہ بیلا جمیل کی ادارہ ہے بہت اچھی اسیسمنٹ کرتے ہیں ہر دفعہ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے. صحیح.
and great work Bela Jamil. اس میں ڈیٹا کلیکشن کا بہت بڑا میکانزم تھا جس میں مجھے پتا چلا کہ یہ جو آپ نے اسیسمنٹس ہیں اس کے اندر ہی انٹیگریٹ ڈاکٹر عمر سیف نے یہ پروجیکٹ سجیشن دی اور اس کو ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو چیز تھی یا اس میں بھی ڈیٹا کہیں نہ کہیں فج ہوا؟ نہیں, ڈیٹا بالکل فج نہیں ہوا. ہم نے اس کی بہت ایکسٹرنل اسیسمنٹس کروائی. بالکل بھی نہیں. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا اسی آئی تھنک ون آف دا ریزن جس وجہ سے میں نے کتاب لکھی کہ بھائی اتنا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے اور ہمیں بعض کو کمپلیکسٹی کا اندازہ نہیں ہے جو ایک ریفارم کو ڈیلیور کرنے. بالکل بالکل. تو ڈیٹا کلیکشن کا تو اس لیے ضروری تھا کہ بھائی آپ کے 4 لاکھ اساتذہ ہیں, ٹھیک ہے, 54,000 اسکول ہیں, آپ کے 10 ملین بچے ہیں. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے بچے اسکولوں میں آ رہے ہیں. ہمیں پتہ چلا کہ تقریباً ہر روز جو ہے وہ 10 لاکھ بچے انرولڈ ہیں, وہ اسکولوں میں آتے ہی نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو صرف ہم نے ان کے دروازوں پہ دستک دے کے 1 ملین بچے واپس آنا شروع ہو گئے. یہ آپ نے سوشل موبلائزیشن کا بھی اس کے اندر کام کیا, پیرنٹس کو انگیج کرنے کے لیے بھی کچھ؟ ہاں ہم نے کیا, لیکن دیٹ وازنٹ ویری سکسیسفل. زیادہ ہم نے اسکول لیول پہ یہ کوشش کی کہ بھائی ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو بچے انرولڈ ہیں اسکولوں میں نہیں آ رہے, اینڈ وی گیو ٹارگیٹس ٹو ہیڈ ٹیچرز, اینڈ انہوں نے جا کے اسکولوں سے بچوں کو لائے اور اس میں پہنچے. اور میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں میرا کہ میں یہاں پہ انٹرویو دے رہا ہوں آپ کو, تو اس سے یہ تاثر نہ آئے کہ صرف یہ میں کر رہا تھا. اس میں تو پنجاب کے 4 لاکھ اساتذہ, اس میں کم از کم 1,000 سے زیادہ افسران, اور جو خاص طور پہ ایجوکیشن سیکرٹری تھے اس وقت کے عبدالجبار شاہین اور اسلم کمبوہ, اور ان کے ساتھ جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو چیف تھے جاوید اسلم صاحب, اور پھر ایک بیوروکریٹس کی ایک سٹار بیوروکریٹس ہیں پنجاب کی, آئی مین یا باقی پاکستان کے بھی. آئی تھنک اب جو خاص طور پہ نیو جنریشن جو ان بیوروکریٹس کی وہ بڑے ڈیلیوری اورینٹڈ لوگ ہیں کہ بھائی کچھ ہونا چاہیے, اور سب کو بڑا احساس ہے کہ بھائی ہم دنیا میں ہمارا اتنا کم ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, ہمیں اس کو چینج کرنا ہے. اور میں نے لکھا ہے کہ میرا خیال ہے 8-10 سال کا اگر ہم فوکس کریں تو ایجوکیشن میں ہم گیم چینجنگ تبدیلی لا سکتے ہیں, کیونکہ ماڈلز بن گئے ہیں, انفراسٹرکچر بن گیا ہے. صرف ہم نے کنسسٹنسی دکھانی ہے جو بعض اوقات ہمارے یہاں مفقود ہو جاتی ہے. صحیح. اور اس سے مراد میری یہ ہے کہ مثلا ایک سیکٹری ہم رکھتے ہیں تو اس کو اگر اگلے مہینے بدل دیں گے تو کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہم نے افسران جب پہلے رکھنے لگے تو آپ کو انہی کو رکھیں جن کو ایجوکیشن سے دلچسپی ہے اور جو موٹیویٹڈ ہیں, اور پھر ان کو پراپر رن دیں 3-4 سال کا, تاکہ وہ کچھ کر تو سکیں. اس 2009 سے 2018 تک کے ٹائم کے اندر کون سی ایسی چیز تھی جو آپ نے اپنے سامنے ڈیلیور ہوتے دیکھی اور جس کو آپ چیریش کرتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ جو خاص طور پہ یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے 3 ملین بچوں تک پہنچ گئی ہے, ان میں سے 85% بچے وہ ہیں جن کے ہم نے سروے کروا کے دیکھا جو پورسٹ ہیں, آئی مین $1 سے کم والے بچے ہیں یا اس کے اراؤنڈ ہیں. بالکل صحیح. اور ان میں 50% سے زیادہ بچیاں ہیں. دوسری بات ہے جو فوکس ہے ہمارا ارلی ریڈنگ نومریسی پہ کہ بھائی یہ جو بچے پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی جماعت میں آتے ہیں ان کو کم از کم پڑھنا لکھنا میتھمیٹکس آنی چاہیے, اور وہ آئی تھنک دیٹس اے بگ ڈیل. اسی طرح جو ٹیچرز رکھے گئے 35,000 قریب, ان میں تو سارے اکثر BSc یا ماسٹرز تھے. اب آپ اسکول ٹیچر کے پاس جائیں پنجاب کے اندر تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ اکثر ان میں سے جو نئے ٹیچرز ہیں وہ اردو بھی بڑی اچھی بولیں گے, انگریزی بھی بڑی اچھی بولیں گے, کمپیوٹر بھی انہیں آتا ہوگا. وہ بالکل ایک ماڈرن اویئرنیس ہے ان کے اندر کہ ہم یہاں پہ کیوں ہیں. تو یہ جو 1985 کا جو بیج ہے ٹیچرز کا, یہ اس طرح کے نہیں ہے, دے آر ویری ڈفرینٹ, کنٹمپریری ہیں. پھر یہ ہے کہ جو سسٹم لیول گینز ہیں, مثلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا فریم ورک ہے, جو ایجوکیشن بجٹ پنجاب کا اوور ٹائم بڑا ہے, مسلسل بڑا ہے, وہ ہے. پھر نان سیلری بجٹ ہوتا ہے اسکول لیول پہ, ہر اسکول کو 50,000 یا لاکھ روپے ملتا ہے تنخواہ کے علاوہ. وہ ایک مسلسل ریفارم ہے, وہ تو کوئی ریورس نہیں کر سکتا اس کو. وہ ہے یہ جو ڈیٹا کا سسٹم ہے جو پریزنٹ ہو جاتا ہے پھر سیکٹری کے پاس, DCs کے پاس, وہ سسٹم ہے. آئی تھنک بہت بڑے گینز ہیں, لیکن ابھی اور بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. ہاں, اس میں دیکھیں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ایک سفر ہوتا ہے یہ, جیسے آپ ایک ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ جب ماؤنٹ ایوریسٹ کے پہلے بیس کیمپ جاتے ہیں, پھر 1000 میٹر پہ جاتے ہیں, 2000 پہ جاتے ہیں, تو آپ ابھی بہت کچھ رہتا ہے. سینس آف اکمپلشمنٹ ہے. پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ایسے بلڈنگ بلاکس بن گئے ہیں جس کے اوپر بلڈ کر کے آپ 10-15 سالوں میں اسے ایک
اسے آپ ایک گڈ سسٹم پہ لا سکتے ہیں. صحیح. ابھی وہ سسٹم جو ہے نا میرا خیال ہے اف اٹ واز پور ناؤ اٹ از فیئر اینڈ فیئر ٹو گڈ ہے. اینڈ آئی تھنک گڈ سے ایکسیلنٹ کی طرف بھی اب جا سکتے ہیں. سوری ایک چیز میں ایڈ کر دوں, یہ جو ریسنٹ شاک آیا پینڈیمک کا کووڈ-19 کے نام سے, یہ کس طرح ایبزارب کرے گا اس کو, کیونکہ لرننگ لاسز, لرننگ کی بہت ساری چیزیں, یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے. لیکن ہمارا تو آلریڈی یہ نہیں ہے. اور بالکل نہیں, ہمارا چونکہ لرننگ اچیومنٹ کم ہے, دوسرا ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ڈیجیٹل ڈیوائڈ خاص طور پہ رورل ایریاز کے اندر لوگ کہتے ہیں نا پینیٹریشن ہے سیل فونز کی 78% لوگ قریب کے لوگ کہتے ہیں, لیکن وہ تو والد کے پاس ہے, وہ مزدوری پہ گیا ہو. اگر 5 بچے تو کس کو کریں گے. تو آئی تھنک لرننگ لاسز تو بہت ہوئے ہیں. صحیح. اور اس میں خدشات ہیں کہ جو بچیاں واپس آئیں گی وہ ڈراپ آؤٹ نہ ہو جائیں, خاص طور پہ رورل ساؤتھ کے اندر. اور اسی لیے ریمیڈیل کلاسز چاہیے ابھی. ٹھیک ہے. اور فاؤنڈیشنل لرننگ چاہیے, یعنی وہ واپس آئیں تو ان کو دیکھیں ایج کہ کس جگہ پہ ڈراپ ہے اور وہ وہاں پہ ان سب کام کریں. کیونکہ ایک پرانی کتاب جو انہوں نے پڑھی ہوئی ہے وہ بھی انہیں نہیں آتی, اور آپ ایک نیا سلیبس دیں گے وہ نہیں. تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام ویئر دے, آئی مین وہ مثلا اگر وہ پروز ہے اور فکرے بنا کے جوڑ کے نہیں آتا انہیں, اور آپ اگلے اس پہ لے جائیں گے, آپ واپس انہیں کتابوں پہ جائیں گے, ان کو بلڈ کریں گے. تو کووڈ امپیکٹس بہت زیادہ ہوئے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پھر خاص طور پہ جو ایموشنل اسٹریس ہے بچوں کے میٹرک FSC کے بچوں پہ وہ بہت ہے. وہ ڈاکٹرز بننا چاہتے تھے, انجینئرز, اب ان کے پیپرز ہی نہیں ہوئے, وہ اس میں بڑا پرابلم آ گیا ہے. اینڈ آئی تھنک دیز تھنگ, اینڈ دین لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول بڑے اسٹریس میں ہیں, کیونکہ ان کا جو ریٹ آف ریٹرن تھا وہ آلریڈی بڑا کم ہوتا تھا. ایک انٹرپرنور ہے جس نے 100 بچوں کے ساتھ 5 ٹیچرز پڑھا رہی ہیں, اب پچھلے 2 سال اس کو فیس ہی نہیں ملی. تو ہم نے ابھی ریسنٹلی پارلیمنٹری کمیٹی جو ایجوکیشن کی ہے نیشنل اسمبلی میں, اس میں ہم نے پرپوز کے پیپر لکھا ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی اسٹیمولس پیکیج لائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ کیبنٹ اس کو ڈسکس کر رہی تھی. آئی تھنک گورنمنٹ ہیو ڈن ویل آن ویکسینیشن اینڈ اوور آل کووڈ مینجمنٹ گورنمنٹ کی اچھی تھی. لیکن ابھی یہ جو دوسری سائڈ ہے, لیکن اب اس کی جو ایجوکیشن ہے, جو سروسز متاثر ہوئی. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جاوید. بہت شکریہ, تھینک یو. تو ناظرین, آپ نے سنا جاوید ملک صاحب کو, جنہوں نے اپنا جو سفر ہے ان ایجوکیشن اصلاحات کے ساتھ پنجاب میں نہ صرف وہ بیان کیا, بلکہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو لوگ تھے, اسٹیک ہولڈرز تھے, وہ ڈے اینڈ نائٹ انگیج تھے. اٹ واز ناٹ اے اسمال پروسیس, اٹ واز لیڈ بائی دا چیف منسٹر پنجاب. اور اگر ہم نے انہی پروسیسز کو آگے لے کر جانا ہے تو اسی طرح کا ہی جو ہمیں فوکس ہے, یہ کنسنٹریشن ہے اور ڈیڈیکیشن ہے, وہ چاہیے ہوگی, کیونکہ ایجوکیشن از ایبسولوٹلی دا بیک بون. اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو پروڈکٹیو بنانا ہے تو ایبسولوٹلی ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا ہوگا, اور جو پہلے سے کی گئی اصلاحات ہیں ان کے عمل کو آگے لے کر جانا ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور پلیز ہمیں اپنے کامنٹس اور فیڈ بیک میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کس موضوع کے اوپر بات سننا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.